सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ। ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, यहाँ तो उर्दू में ही गुफ्तगू कर लें। उर्दू ज़्यादा ठीक है। चलो पंजाबी जी पहला शेर नाज शरीफ का सुना देना, फिर अगली गल उर्दू च करना, क्योंकि ज़्यादातर गुफ्तगू पंजाबी च करदा है। इसलिए प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दे विच कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइए, ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तादाद से कुछ नहीं होता है, तादाद से कुछ नहीं होता है। जलसे में लोग कम है या ज्यादा है। मैदान बदर में हम 313 थे और उसकी बरकत से आज कायनात का हर जर्रा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करता है। कि जिथे मेरे नबी दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइए, ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। आज जलंधर की बूटा मंडी में ये जो मदरसे का प्रोग्राम है, बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात स्टेज पे मौजूद हैं। मुख्तसर आपको इतना कहना चाहूँगा बड़े दुखी दिल के साथ कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको अता फरमाया, जो इनकलाबी निज़ाम हमको अता फरमाया, जो पूरी कायनात में आज सबसे बड़े मजहब की शक्ल में जाना जाता है, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास उसकी नकल भी नहीं रही। हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे जमाना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी जिल्लत की इंतहा क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना, और उरूज से बहरो बर न होगी कभी हयात मुनाफिकाना। जुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। आए क्यों है दुनिया में, इस्लाम क्या चाहता है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या पैगाम है, कुरान क्या कहता है, नमाज के क्या मायने, दीन क्या है, मजहब किसको कहते हैं। ये सारी बातें पुरानी हो गई। अब तो हमें ये पता है कि पजामा टखनों से ऊंचा हो तो जन्नत में जाएगा, नीचा हो तो जहन्नुम में चला जाएगा। मूछे लंबी हो तो हराम है, छोटी हो तो हलाल है। नियत यहाँ बांध ली तो मकरूह है, नाप पे बांध ली तो जायज़ है। सिवाय फतवों के इन हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास कोई दूसरी शय बची नहीं। और फतवे भी किसके लिए चाहिए, फतवा अपने लिए नहीं चाहिए इनको। अब्दुर्रहमान को अपने लिए फतवा नहीं चाहिए
کہ میں نے رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنا. نہیں 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 نہیں, اس کو فتویٰ اپنے سکے بھائی کی مخالفت میں چاہیے, اس کو اپنے پڑوسی کی مخالفت میں فتویٰ چاہیے, اس کو اپنے امام کو مصلی سے اتارنے کے لیے فتویٰ چاہیے, اس کو کمیٹی کے صدر کو ہٹانے کے لیے فتویٰ چاہیے, اس کو اپنے شریکے کو ذلیل کرنے کے لیے فتویٰ چاہیے. یہ اس اسلام کو کوسوں دور چھوڑایا جو محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا تھا. اس اسلام کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو میرے دین کے اندر آ گیا, جس نے محمد رسول اللہ کا دین اختیار کر لیا, وہ عزت دار ہو گیا. اللہ نے کہا وہ عظمت والا ہے, وہ جلال و جلال والا ہے, وہ شہنشاہ والا ہے. اور جس نے اسلام قبول کر لیا, اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو عزتیں عطا کر دی. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ٹھوکرے بھی کھاتا ہو, ایک بندہ تھاں تھاں پہ ذلیل بھی ہوتا ہو, جگہ جگہ پہ گرتا پڑتا بھی ہو, اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو. اس کا مطلب اس کا رونگ نمبر نہیں ملا, تاریں ہی غلط جوڑ رکھی ہے اس نے. یہ قرآن کو مردوں پہ پڑھوانے کی بات کرتا ہے. یہ جو بڑے اللہ والے آتے ہیں ان سے دین سیکھنے کی بجائے ان سے سر پہ ہاتھ پھروانے کی باتیں کرتا ہے. یہ نماز میں لذت کی بجائے چھاتی میں پھونک مروانے کی بات کرتا ہے. یہ صحیح دکان پہ جا کے غلط سودا خریدنے کی بات کرتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی پیٹرول پمپ پہ جا کے بولے کہ 1 کلو چینی دے دو, 1 کلو دال دے دو, تو وہاں کھڑا ہوا ورکر بھی کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہاں پیٹرول ملتا ہے. یہ خانقاہوں میں جاتا ہے, میرے لیے کاروبار کے لیے دعا کر دو, میری بیٹی کے لیے دعا کر دو, میرے داماد کے لیے دعا کر دو, میرے کھیتوں کے لیے دعا کر دو, میرے جانوروں کے لیے دعا کر دو. یہ اللہ والے اس کام کے لیے بنے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم نماز بھی نہ پڑھو. یہ اس کام کے لیے بنے ہیں کہ تعویذ لکھ کے دے دے, تم گلے میں لٹکاتے ہوئے پھرتے ہو. تم صحیح دکان پہ جا کے جب تک غلط سامان مانگتے رہو گے کبھی گھر کے اندر صحیح چیز پہنچے گی. ہمیں وہ باتیں نہیں کرنی آتی جو آپ کو لذت دے سکیں. وہ لفظ ہمیں نہیں آتے جو آپ کی جیب میں سے 500 روپے نکلوا دیں. ہمیں پتہ ہے قوم کو مرض لگ گیا بزدلی کا, قوم کو مرض لگ گیا نفاق کا, قوم کو مرض لگ گیا خود غرضی کا, قوم کو مرض لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا. تو میں تمہیں کہتا رہوں کہ اتنا تسبیح پڑھو, اتنی نیکیاں مل جائیں گی. کون کہتا ہے کہ ان کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نیکیاں مل سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں صاف کہا کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں, دوگلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں. جو باہر سود خور ہے مسجد میں نمازی ہے, باہر اپنے بھائی کا دشمن ہے مسجد میں نمازی ہے, باہر بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے مسجد میں نمازی. اس کو یہی پتہ نہیں کہ نماز کیوں فرض کی گئی. جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں فرض کی گئی, جسے یہ پتہ نہ ہو کہ مسجد کیوں بنائی گئی, وہ مسجد کا پردھان بنا پھرتا ہے. تو ان کی اگر چھترول نہیں ہوگی تو پھر اور کس کی ہوگی بھائی. میں باغپت گیا, کل بھی میں نے پٹیالہ میں ایک قصہ سنایا, آپ بھی سن لو. رات کو بہت سارے لوگ فرصت میں ہوتے ہیں. کسی کی شادی میں گیا تھا, وہاں سے نکلا, آج سے 2-3 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں. وہاں سے جب نکلا مجھے جانا تھا سہارنپور بیہٹ روڈ پہ بھی ایک اور شادی تھی, وہاں بھی جانا ضروری تھا. تو ظہر کی نماز جس مسجد میں پڑھی ہے تو یہ شرم کی بات, لیکن میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس مریض کو یہ نہیں نہ بتاؤں گا کہ مرض کیا لگا ہوا ہے تجھے, ان کا علاج نہیں ہونا. جب تک اولاد کے گناہ پہ پردے ڈالتے رہو گے, ان کو اس نے سدھرنا نہیں ہے. تو راستے میں ایک جگہ نماز کے لیے رکا, میری اہلیہ بچے سب ساتھ میں تھے. تو ان اہلکاروں کو جو ساتھ میں, ان کو دیکھ کے نا بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو ان کو پتہ لگا کہ پنجاب کے شاہی امام صاحب کا بیٹا آیا ہوا ہے یہاں. اس وقت میں امام نہیں بنا ہوا تھا, والد صاحب زندہ تھے رحمت اللہ علیہ, میں اس ذمہ داری پہ نہیں تھا. تو کئی 20-25 لوگ اکٹھے ہو گئے. میں مسجد کا نام بھی نہیں بتاتا تمہیں, ہائی وے پہ ہے, شاملی روڈ پہ. اور مجھے کہنے لگا جی حضرت جی کچھ بتا جاؤ, جو ہمارے یہاں کا رواج ہے. کیا جی حضرت جی آئے بھائی, یہ لیٹ ہی ہو جائے رات کو, بس ہمارے گھر آ جاؤ. اجی کہتے حضرت کچھ بتا جاؤ. میں کہا بتا دیتے ہیں, ہمارا کام یہی بتانا ہی ہے, اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے.
تو اندر بیٹھ کے انہوں نے سوچا 2-4 تسبیحاں بتائے گا, کوئی ایسا نسخہ بتا دے گا, بس جا کے پھونک مارنی ہے, گھر میں دولت آنے لگے گی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہ استنجا خانے میں ابھی میں گیا تھا, بے انتہا گندا ہے, اس میں ہزاروں بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, یہ سرکار نے کہا ہے اتر پردیش کی کہ مسجد میں گند ڈال کے رکھو. یہ جو قرآن پاک پہ اتنی مٹی چڑھی ہوئی ہے, یہ جو مسجد کی چٹائی بھی تم سیدھی نہیں کر سکتے, حالت بری ہے, یہ کسی حکومت نے نہیں تمہیں کہا کہ تم مسجدوں کی احترام کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرتے پھرو. میں کہ تمہارے چترول نہیں پھرنا پھر, اور پھرنا کس کے؟ اتنی بے حرمتی مساجد کی, قرآن کی, بالکل نکال کے زندگی سے باہر پھینک دیا. مسجد کا کام بس استنجا کرنے جائیں گے, نہانے کے لیے جائیں گے, نماز پڑھ لی, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے جی. محمد الرسول اللہ کی مسجد, محمد الرسول اللہ کی مسجد میں اب چلے جاؤ, پوچھو مدینہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں, پوچھو کسی مولوی سے جا کے. مدینہ منورہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں, ان کے میڈیکل ٹیسٹ کہاں ہوتے ہیں. مدینہ منورہ میں کسی کو کوئی پریشانی آ جائے وہ کہاں جاتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی مسجد میں پنچایتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے کہ آؤ ہم بتاتے ہیں کیسا فیصلہ ہوگا تاکہ دین کے مطابق ہو. محمد الرسول اللہ کی مسجد میں یتیموں کی کفالت ہوتی ہے کہ ہم بتائیں گے کس غریب کو کیا دینا چاہیے, اس کی ضرورت کیا ہے. محمد الرسول اللہ کی مسجد میں مسافروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. محمد الرسول اللہ کی مسجد میں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ساتھ جاتے ہیں. تم نے کیا سمجھا کہ مسجد 5 وقت نماز پڑھنا ہے؟ بڑے بڑے اللہ والوں سے پوچھتا ہوں میں بار بار, کس بات کا رونا ہے کہ جی ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا, اقتدار میں حصہ داری نہیں ہے. میں ان سے بار بار یہ پوچھتا ہوں. آج بھی بہت سارے علماء آئے تھے دوپہر لدھیانہ ملنے, تو میں نے ان سے بھی پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا کوئی بندہ بتا سکتا ہے 2 لفظوں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے, اور ہم مولویوں نے, اس ملک کے مولویوں نے پچھلے 75 سال میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ قرآن چودھری صاحب کے مرنے پہ پڑھنے کے لیے, یہ تمہاری دکان جب کھولنی ہے تو وہاں ختم دینے کے لیے ہے, یہ تمہاری بیٹی کی جب شادی ہوگی تب اس کا ختم دینا ہے. اور یہ بھی کہا ساتھ میں ہم نے کہ بالکل تم اس کو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے, گمراہ ہو جاؤ گے, نعوذ باللہ. تم اس قابل نہیں ہوگے اس کو پڑھو, نہ تم اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہو نہ تفسیر پڑھ سکتے ہو. ہم خود تمہیں بتا دیں گے, تم بس تلاوت کرو اور بڑھیا ریشمی غلاف لے آؤ, کوئی بڑھیا خرید کے اس کو اس میں پیک کر کے رکھو. میں پوچھتا ہوں کہ اچھا کلام کون کرتا ہے دنیا میں؟ سب سے اچھا کون کلام کر سکتا ہے؟ امام بخاری سے پوچھو سب سے اچھا کلام کس کا ہے, وہ کہتے ہیں کلام اللہ ہے, مطلب اللہ کا کلام ہے. اچھا جی, اللہ کا کلام سب سے اچھا ہے, اللہ کیسے بولتے ہیں؟ قرآن میں بولتے ہیں, پڑھو. اوہو, اچھا یہ وہ والا قرآن ہے جو ہم نے بند کر کے رکھا ہے. مجھے بتا دو, اچھے اچھے مولوی کو بتاؤ کتنوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی, کتنی مسجدیں ایسی جہاں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی. تو اس کو بند کرو, تاکہ اگر یہ کھل گئی پھر تو سارا سسٹم بند ہے, بس ختم ہے معاملہ ہمارا بھی. پھر یہ ٹھیک ہے, گلے میں پھونک ڈلواؤ, سر پہ ہم سے ہاتھ پھرواؤ, الحمدللہ تم بھی اپنے گھر ہو, جاپا بھی اپنے گھر. وہ بھی کی کرن, تسی 2500 روپے مہینہ مولوی نو دینا ہے. اگلا کہنا ٹھیک ہے, ہفتے کے بعد ایک چودھری مر جائے, کچھ نہ کچھ 10-15 ہزار تا ہے. ان کو گھی اصلی چاہیے, دودھ اصلی چاہیے, کپڑا برانڈڈ چاہیے, مولوی اچھا نہیں چاہیے. ناظرہ ہی پکڑ لاؤ, بس نماز پڑھا دے, آئین کر 20,000 تنخواہ دے دیں گے, نہیں جان نہ نکل جائے گی ان کی. تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. پھر روتے پھٹ رہے جی ہماری سرکار نہیں سن رہی. سرکار تو تب سنے گی نا جب تم مدینے والی سرکار کی سنو گے. ایسی ایسی باتیں ہوتی, میں جاتا ہوں اکثر جلسوں میں, میں سنتا ہوں ایسی ایسی باتیں کرتے جن کا زمین اور آسمان کے بیچ میں بات ہے, کچھ لینا دینا نہیں مسلمانوں سے. ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں شعبان میں.
روپیہ خرچ ہو رہا ہے. نہ تم یہ بتاتے ہو کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو مسلمانوں کو بیماری کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو کہ اس بیماری کا حل کیا ہے. میں نے کئیوں کو پوچھا نماز کیوں پڑھتے؟ اچھے عالم تھے، ایک میرے سے کہنے لگے عثمان صاحب آپ کو نہیں پتا قرآن میں نماز فرض کا اعلان کیا گیا، باقاعدہ آیت نازل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نماز عطا ہوئی ہے. میں کہا یہی تو میں پوچھ رہا بھائی اتنی دیر سے. ہاں نماز فرض ہے، اللہ نے فرض کی، فرض تو ہے لیکن کیوں کی؟ تحفے میں ملی، تحفے میں تو ملی، کیوں ملی؟ ابھی یہ پنڈال لگایا تو یہ ٹینٹ والے کے پاس گئے ہوں گے پنڈال لگانا ہے، انہیں پوچھا ہونا کادے لی کیوں؟ اب اگلا پوچھے گا نا بھی کیوں، اگلا سمجھے پتہ نہیں کسی کی تعزیت کا جلسہ کرنا، شادی کرنی ہے کہ میڈیکل کیمپ لگانا ہے، اس کو بتاؤ گے نا. ارے پوچھے گا نہیں پوچھے گا سامان دینے والا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا بھی سن رہی، کمنٹ میں ہی بتا دو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں کا جواب ہے نہیں. اب کیوں کس نے جواب دینا تھا؟ کیوں کا کلام تو اللہ نے کیا ہے ہر جگہ. فرمایا ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اے سمجھی جان دے پتہ نہیں نماز اس لیے پڑھ دے پے ہیں کہ بس جنہ پیسہ اللہ کو منگی آئی جائے گی، منڈے منگی منڈے آئی جان، کوٹھی منگے کوٹھی آئی جائے. پتہ ہی نہیں نماز پڑھتے کی. اللہ نے فرمایا نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی. اب متقی کس کو کہتے ہو جی؟ متقی کہتے ہیں نیک آدمی کو. نیک کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نیک جس کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ 10,000 متر ہوں اور ماں باپ کے ساتھ اس کی سلام دعا نہ ہو. آپ نیک کس کو کہتے ہو جی؟ آپ کے نزدیک کیا کریٹیریا نیک ہونے کا؟ جس کی زیادہ کوٹھی اچھی ہے وہ نیک ہے، جو جھونپڑی میں اپنے ماں باپ کے پیر دھوتا ہے روزانہ وہ نیک ہے. کس کو نیک کہتے ہو؟ بار بار بتاتے ہو کہ وضو میں اتنے فرائض ہیں، نماز میں اتنے فرائض ہیں. ان کو یہ کون بتائے گا کہ ماں باپ کو گالی دے کے آنے والے کی نماز نہیں ہوتی؟ یار بالکل مطلب ہی بدل دیا سارے اسلام کا. بندر بانٹ ہی کرتی پوری کی پوری. پھر روتے پھر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا. ارے ہم نے اللہ کی سننی چھوڑ دی. نماز اس لیے فرض کی، اللہ چاہتے ہیں بندہ میرا متقی بن جائے، نیک بن جائے. پوچھا رسول اللہ سے یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں نماز کے متعلق؟ امام بخاری جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز نمازی کے درمیان اور گنہگار کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے. جو نمازی ہوگا وہ دیانتدار ہوگا، جو نمازی نہیں ہوگا وہ دیانتدار نہیں ہوگا. تو پتہ نہیں ہے کہاں لکھا ہے. یہی پتا بھائی 33 مرتبہ 34 مرتبہ 35 مرتبہ وہ تو اپنی جگہ جائز ہے، بات بالکل درست ہے. لیکن جو سجدہ بھائیوں کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ اپنی بیوی کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ اپنے پڑوسی کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ سود کا پروگرام دل میں لے کر، جو سجدہ کسی سے ٹھگی مارنے کا ارادہ دل میں لے کر اللہ کے حضور جو سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کو بتاؤ کہ یہ سجدہ نہیں ہوتا. کوسوں پیچھے چھوڑا ہے اس اسلام کو. یار یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی ہو اور عزت دار نہ ہو؟ یہ تو دو متضاد باتیں یار، الگ الگ باتیں. ایمان والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہ دے. پتہ لگا یہ شکل سے ایمان والے ہیں، اندر سے ابھی کھوکھلے ہیں، ان کے پاس وہ ایمان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ متقی بن جائے. نماز کے لیے ایماندار ہونا شرط ہے. یہ فروعی مسائل ہیں، پاکی رکھنا، وضو کرنا، قبلے کی طرف کھڑے، یہ فروعی مسائل ہیں. مطلب سیکنڈ درجے کی باتیں. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا یقین اللہ پر کامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول. اب پہلے والا جو ہے ہل گیا ہو، پہلی 5 سیڑھیاں 4 سیڑھیاں اس کی ٹوٹ جائیں کہ جی ہم اوپر کیسے پہنچ جائے میرے بھائی.
روزہ رکھ رہے ہیں, افطاریاں کی تیاری ہیں. وہ پاکستانی کی چٹکلا تو انہوں میں سنانا, ایک بندہ روزے نہیں رکھتا سی, کبھی نہیں رکھتا تھا, فیکٹری کا مالک تھا, فیکٹریوں تریا, فون کیتا گھر اپنی بیگم نو, نا افطاری جج کی پربند کیتا ہے. کہہ لیں گے ہاں خان صاحب تم تو روزہ ہی نہیں رکھتے. کہنا کہ کافر سمجھے کہ افطاری بھی نہ کریے. یہی معاملہ یہاں بھی, ہماری حالت بھی یہی ہے. کہتا خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں, انہیں پردہ نہیں آتا, انہیں غصہ نہیں آتا. ان کے پاس مسئلے فتوے لوگوں کے لیے ہیں, مولویوں کے لیے فتویٰ ہے. مولوی کا بیٹا اگر نماز نہ پڑھے تو امامت سے اتر سکتا ہے, پردھان کا بیٹا اگر زنا کاری بھی کرتا پھرے تو اس کی پردھانگی کو فرق پڑنے والا نہیں ہے. یار جو معاشرہ بددیانت ہو گیا ہو, میں صرف آپ سے نہیں گفتگو کر رہا, پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے گفتگو کر, جو معاشرہ بددیانت ہو گیا ہو اس حد تک, وہ پھر اللہ کی مدد کا منتظر ہے کہ کب اللہ کی مدد آئے. جو مدد کا تقاضے پورے نہ کرتے ہو. مسجد بنائی, اب پوچھو جی مسجد, جلندھر والوں کو تو خاص کر کہتا ہوں, آج سے کئی سال پہلے عید کی نماز میں ماشاءاللہ وہ گلے ملے ہیں اس طرح کی, وہ ہمارے بیٹے ہیں ذوالفقار بھائی کے, پنجاب کیسری والوں نے سب گلے ملتے ہوئے کی خوبصورت تصویریں, ہماری بھی خبر نہیں چھپی اس دن, انہیں کی چھپے گی بس. مسجد کیوں بنائی؟ آپ یہ دیکھیں نا, ہم نے کہاں کہاں اسلام کو چھوڑا ہے. یہ نہیں پتا تھا نماز کیوں پڑھتے, اللہ چاہتے ہیں کہ متقی بن جائے. روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے گناہ چڑھ جائیں. زکوٰۃ اس لیے تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے. مسجد کیوں بنائی جی؟ اگر یہ پردھان جی بتائیں گے مسجد کیسے بنے گی, کہاں بنائیں گے, ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لو, جن کا دین ہے ان سے بھی پوچھ لو, جو اسلام کے مالک ہیں مالکانوں بھی پوچھ لو کہ مسجد کیسے بنانی ہے, مسجد چلتی کیسے ہے. مولوی کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں, وہی 5 نمازیں بڑی ہیں. یہ حضرت جی آئے ہوئے جانسٹ سے میرا پور سے پوچھو, ان 5 نمازوں سے بڑی ایک نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. تہجد کی نماز میں امام چاہیے جی, وہ بولو روٹی نہیں کھوانی مولوی صاحب, کتنے گئے مولوی مفتی کھواتی روٹی, پھر تو بول دے نہیں پہ میں تھا. بھائی تہجد کے لیے امام چاہیے نہیں چاہیے. اذان, تہجد میں اذان, مسجد میں جانا ہے, یہ تو مانتے ہو کہ تہجد ان 5 نمازوں سے زیادہ بڑی ہے نا, پھر ان 5 کے لیے اتنا بڑا سسٹم کیا لگا ہے؟ اگر تہجد ان 5 سے بڑی ہے, وہ گھر میں ہو سکتی ہے, اس کے لیے امام کی ضرورت نہیں, اس کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں, تو پھر یہ جو اتنا بڑا ہم نے سسٹم بنایا, جگہ خریدی, دیواریں کی, بہترین چھت ڈالی, اچھے محراب بنائے, عام گھر سے زیادہ 20 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے مسجد پہ, پتہ ہے آپ کو؟ عام عمارت سے 20 گنا زیادہ خرچ ہوتا ہے مسجد کے ممبر و محراب پہ. وہ کیوں بنایا بھائی؟ اگر ہمیں تو پتہ نہیں کیوں بنایا, اتنا پتہ ہے 5 ٹائم نماز ہوگی, ایک پردھان ہوگا, 20 ممبر ہوں گے اس کے. بعد میں آرام سے بریانی منگا کے کھائیں گے اکٹھے بیٹھ کے, پھر دیکھیں گے اگلے جمعے کیا کرنا ہے. مسجد اس لیے بنائی کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بناؤ. اگر آپ پوچھیں یا رسول اللہ کیوں بنانی ہے, امام بخاری جواب دیں گے, امام نسائی, امام ابو داؤد, تمام بڑے ائمہ جو ہیں, ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بتاتے ہیں. ہم پوچھیں گے کیوں بنانی ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اس لیے بنائی تاکہ تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. پھر اگر پوچھیں یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیوں, کیسے نماز پڑھنی ہے, پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے نماز ادا کرو. پوچھیں کندھے سے کندھا کیوں ملائیں, ارشاد ہوتا ہے تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. اب میں پوچھا کرتا ہوں ان مسلمانوں کو
کہ جس رسول نے اس لیے مسجد بنائی کہ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، نماز تو چھپ کے اگر پڑھی جائے تو زیادہ فضیلت والی ہے، یہ اذان کے ساتھ مسجد اس لیے بنائی، یہ جماعت اس لیے قائم کی تاکہ تم اتفاق کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ اب جن نمازیوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ دائیں کون کھڑا ہوتا ہے بائیں کون کھڑا ہوتا ہے، 5 نمازیں 5 جماعتیں اس لیے کہ فجر میں اگر عابد سلمانی نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے تو عشاء میں جبار بھائی عبدالباری گھر جائیں گے پوچھنے کہ میاں آج کہاں رہ گئے، پریشان ہوگا تو کہیں گے ہم تیرے ساتھ ہیں، ڈرتا کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد بنائی کیوں۔ یہ تو اپنی ایران توران کی مارتے ہیں کہ ہاں جی مسجد کے اندر فلاں کے لیے پنکھا چلے گا، فلاں کے لیے نہیں چلے گا، فلاں کے لیے یہ ہوگا، فلاں کے لیے وہ نہیں ہوگا۔ کیا باتیں میاں تمہاری؟ مسجد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بنائی کہ ایک خوبصورت سماج تیار کرنا ہے، اور ایتھے کی ہے ایک خوبصورت برادری تیار ہو رہی ہے جس کا ارادہ ہے کہ دوسرے کا رگڑا لگا کے رکھنا ہے۔ ایسی میرے پاس 1000 باتیں میری نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ ہم اسلام کو کوسوں دور چھوڑا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، اسلام فتووں میں نہیں ملے گا، مسئلوں میں نہیں ملے گا۔ اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی پیدائش سے لے کے آخری وقت تک رسول اللہ کی سیرت پڑھیے، آپ کو مسئلے بھی سمجھ آ جائیں گے، فتوے بھی سمجھ آ جائیں گے، لیکن آپ کو اصل میں اسلام سمجھ آ جائے گا کہ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب رسول اللہ کو پڑھیں گے، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دین ہمیں عطا فرمایا جو لوگوں کو عزتیں بانٹنے آیا، لوگوں سے محبتیں بانٹنے آیا، جس نے چھوا چھوت کا خاتمہ کیا، جس نے غریب کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا، تبھی تو پوری دنیا میں اسلام پہنچا ہے نا جی۔ ہمارے تو جیڑا گورا چٹا جام پوے نا وہ کہتا جی میں تو سید ہاں۔ کتنے ایسے ہوں گے ہندوستان میں جن کی مدینے میں رشتہ داری ہے؟ محمد الرسول اللہ کا دین فطرت کا دین ہے، یہ عزت ہمارے سر پر رسول اللہ نے رکھی ہے۔ ہم تو بہت دبے ہوئے لوگ تھے، ہم تو معاشرے میں بہت نیچے تھے، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا۔ یہ تو رسول اللہ نے جب اسلام کی ابتدا کی، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، ہمارے بیچ پیر طریقت عارف باللہ حضرت اقدس حسین احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کے لیے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا میں یہ کہہ دیا نا، بلال ابو بکر کے بھائی ہیں، بلال حبشی ہیں، غلام ہیں، کالے ہیں، اور ابو بکر جو ہیں مکے کے شہزادے ہیں، تو دنیا کو ہم جیسے جو لوگ تھے، پوری دنیا میں جو دبے ہوئے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، پوری دنیا میں جو لوگ ظلم کے اندر پس رہے تھے، جو انسانوں کو جن انسانوں نے غلام بنا رکھا تھا، جن کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا۔ جب یہ طوفانی پیغام گیا ہے نا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ تمام لوگوں کو برابری کا درجہ مل گیا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچ گیا ہے۔ اب مزے کی بات تو یہ ہے، جن کو ٹھیکہ دیا انسانوں کی برابری کا، جن کو چودھری بنایا کہ تم نے غریب کو ساتھ میں لگانا ہے، انہی کے گھر میں اگر چھوا چھوت ہونے لگ پڑے تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو ایک غلط فہمی ہے کہ میں کسی ہندو کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا، کسی سکھ کا نہیں جھوٹا کھانا کھا سکتا، اب تو چلو کرونا ہے تو کوئی بات نہیں، پرہیز کر رہے ہیں، لیکن مثلاً اسلام نے رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے تاکہ یہ آپس کی نفرت جو ہے ختم ہو سکے۔ اب چنگے جنگے ہم تو کہتے ہیں نہیں جی ہماری برادری میں ہی شادی ہوگی اور کہیں ہو نہیں سکتی۔ اس اسلام کو تلاش کریں، یہ افسانوی باتیں
دوسروں کو بھی خوش کرنا، خود بھی خوش ہو جانا، حقیقت سے آنکھیں چرانا، آنکھاں بند کر لینی یا کبوتر کی طرح کہ اچھا بلی نکل گئی ہوگی، نہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے جس مسجد نبوی میں تہجد پڑھی، جس مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے وعظ کیا، اسی مسجد نبوی سے میدان بدر کے لیے نکلے، اسی مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کی مدد فرمائی، اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا، اسی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنچایتیں کی ہیں۔ مسجد کو صرف اگر عبادت کی جگہ سمجھ لیا، باقی تمام واقعات مسجد سے کاٹ دیے، یہیں پر آ کے ہم نے اپنے ہاتھ سے اسلام کو علیحدہ کر دیا۔ ہم تو وہ باتیں کرتے ہیں کہ جن کا وقت کے لحاظ سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے ہم سے۔ میں ابھی دہلی گیا تھا تو وہاں کسی کا انتقال تھا، تو وہاں نماز پڑھی ایک مسجد میں جمعے کے دن۔ اب انہوں نے ماشاءاللہ عذاب قبر پہ 2 گھنٹے بعد سنائی۔ میں کیا مولوی وہ جڑے زندہ ہے انہوں نے تو بچان دی گل کر لا کوئی۔ ان کو بھی یہ بیٹھے ہیں سارے لیڈر، عبد الباری بیٹھے ہیں، یہ جبار بھائی بیٹھے ہیں، عابد سلمانی صاحب بیٹھے ہیں۔ پوچھو، میں نے الیکشن سے پہلے سب کو لدھیانہ بلایا اور ساری پارٹیوں کو کہا، میں کہا تم بار بار کہتے ہو قبرستان دیں گے، میں کوئی زندہ لوگوں کو بھی دے دو، یاد ہے آپ کو؟ میں کوئی اسکول کالج کی دینے کی بھی بات کر لو، وہ تو مان لیا قبرستان ضرورت ہے، جو کچھ دینا مرنے پہ ہی دینا ہے، زندگی کا کچھ نہیں۔ شریعت میں لکھا ہے کہ جمعے کے خطبے میں، امام بخاری میں باقاعدہ حدیث درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جمعے کے خطبے میں جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں کیا بات ہو رہی ہے، کون سا دشمن ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کس نے ہماری اقتصادیات کو نقصان پہنچانے کی بات کی ہے، کون ہماری مخالفت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کس کو کیسے روکا جائے گا، مسلمانوں کو معاشی طور پر کون سی تنگی ہے، ہماری تعلیم کا نظام کس جگہ اور بڑھانا چاہیے، کہاں مبلغ اور بیچنے ہیں۔ یہ پہلے خطبے کی باتیں جب بیٹھ کے دوبارہ اٹھتے تھے تو فرماتے تھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ تم نے تو پہلی بات ہی ختم کر دی، بس دوسری پہ ٹک گئے جا کے۔ سنا کسی خطبے میں جو کہتا ہو کہ فلاں پنگا پڑا ہوا ہے اس وقت ملک میں، ہمیں فلاں چیز اسلام کے مطابق کرنی چاہیے، حکومت کے سامنے اپنی پریزنٹیشن رکھنی چاہیے، ہمیں جا کے اپنی بات کرنی چاہیے؟ کہ نہیں، یہ مسجد کا کام نہیں ہے، مولوی کا کام نہیں، یہ چودھری کریں گے۔ تو چودھری بول دے کوئی نہیں سرکار کے سامنے جا کے، ساڈا پٹرول پمپ لوا دو، باقی اللہ خیر سے۔ اسلام کو مذہب بنانے کی کوشش مت کریں، یہ دین ہے محمد الرسول اللہ کا۔ مذہب صرف عبادت کا طریقہ ہوتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ اس کو دین رہنے دیں گے تب ہم ترقی کر سکتے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تب ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر دین میں ہم اپنا مزاج شامل کریں گے تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ مہمان آ گئے، ہمارے اکابر تشریف لے آئے ہیں۔ ہم تو آپ کے صوبے کے رہنے والے ہیں، اس شہر میں بھی ہماری رشتہ داری، ہمارا آنا جانا لگا رہے گا۔ مہمانوں کو سننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن جو میں نے مختصر سی باتیں آپ کو کی ہیں ان کا مقصد خدا را آپ سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چھوڑ دو خدا کے واسطے۔ اسلام اور ملت اسلامی اور اس ملک کے مفاد کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کر لو۔ غیبت سے بچ جائیے، خود پسندی سے بچ جائیے، اللہ آپ کو عزت دیں گے۔ اگر کوئی آپ کو ناراضگی ہے نا، کسی سے آپ کو کسی سے ناراضگی ہے نا، اور روز سوچتے ہو اچھا اس نے میری عزت نہیں کی، ایک دفعہ رات کو بستر پہ لیٹ کے کبھی یہ بھی سوچ لو کہ میری زبان سے کون کون تنگ ہے، کہ میرے رویے سے کیا میرا باپ دکھی ہے، میری بیوی پریشان ہے، میرے بچے مجھ سے خوف زدہ ہیں، میرا پڑوسی مجھ سے دہشت کھاتا ہے، میرا ملازم مجھ سے تنگ ہے۔ وہ کدی ادھر بھی مارو چاہتی۔ میں اکثر جاتا ہوں، پرسوں نرسوں میں ٹانڈے میں تھا ایک جگہ، نکل کی بات ہے، پٹیالے کی نہیں، بٹھنڈے کی کے پاس کی۔ تو میں نے وہاں پوچھا، میں کہا اگر ہم تبلیغ شروع کریں، دین کی تبلیغ شروع کریں اگر،
تو کہاں سے کریں گے جی دین کی تبلیغ شروع کہاں سے کرنی چاہیے؟ گھر سے کرنی چاہیے نا بھائی. اور بول لو سامنے ہی بیٹھے گھر سے شروع کریں. ابھی ایک صاحب نے مشورہ دیا مسجد سے چلو گھر سے کرتے ہیں. بھائی تم بتاؤ گھر سے کریں تو گھر میں کس بندے سے کریں؟ بیوی سے, ماں سے, باپ سے؟ کس سے شروع کرنی چاہیے تبلیغ؟ ہاں جی اپنے آپ سے. پرسوں پتندر مینو کہنا تو آپ نے بھی وہی تھا, ہوں تو کئی نے پہلے سن لیا. پرسوں ایک پتندر کہتا جی اپنی ماں سے شروع کروں. میں سبحان اللہ, کیا سمجھے بھی تم ماں سے شروع کرو گے تبلیغ. اللہ کے بندے اس دل سے شروع کریں, اپنے اندر سے. ہم سے کون کون دکھی ہے, بس آپ یہ پتہ کر لیں کہ آپ سے کون کون دکھی ہے تو وہ بھی سکھی ہو جائے گا اور آپ بھی سکھی ہو جائیں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.